अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अफ़गान महाजिरीन को पाकिस्तान ने जो टाइम दिया था 31 मार्च का कि आप इस डेट तक इस मुल्क से निकल जाएं, जितने भी गैर कानूनी तौर पे और ACC कार्ड वाले हैं इस मुल्क से निकल जाएं। पाकिस्तान ने उनके ख़िलाफ़ 31 मार्च के बाद ईद के दिन थे क्रैकडाउन शुरू कर दिया और अभी काफ़ी तादाद में जो है वो अफ़गान शहरियों को, गैर कानूनी जो पाकिस्तान में मुकीम थे, उनको बेदखल कर दिए तुरखम के रास्ते। अब नाज़रीन, बेदखली में जैसे इजाफ़ा हो रहा है, अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी दी है। एक तो पाकिस्तान को धमकी इस अंदाज़ में दी है जो पहले से वो करते आ रहे हैं कि इस बार अफ़गान जो हैं वो अपना बदला माफ़ नहीं करते और जो TTP और बलोच लिब्रेशन आर्मी है उसको सपोर्ट करेंगे। एक बार ये अफ़गान महाजिरीन, तमाम तर अफ़गान महाजिरीन पाकिस्तान से वापस आ जाएं तो इन अफ़गान पाकिस्तान तालिबान को जो TTP हैं, जो दहशत पसंद तंजीमें हैं, और साथ जो बलूचिस्तान में बलोच लिब्रेशन आर्मी है, इनको मुकम्मल सपोर्ट, खुली सपोर्ट जो है वो फराहम की जाएगी। तो नाज़रीन, ये हैरान कुन है कि अफ़गानिस्तान ने बहुत बड़ा जो पाकिस्तान को धमकी दी है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान को खुली धमकी दी है। एक जो सीनियर सहाफ़ी हैं जो अफ़गानिस्तान के हवाले से रिपोर्ट करते हैं, समी यूसुफ़ज़ई, उन्होंने जो ट्वीट की है उस बारे में थोड़ा डिटेल से इस ट्वीट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मज़ीद आगे जाते हैं कि अफ़गान महाजिरीन के साथ पाकिस्तान का सलूक गैर इंसानी, गैर इस्लामी और तमाम उसूलों के ख़िलाफ़ करार दिया है। महाजिरीन, अफ़गान महाजिरीन के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल की शदीद मज़म्मत करते हैं। ये जो वज़ीर-ए-आज़म अफ़गानिस्तान मुल्ला हसन अख़ुंद जो हैं, उनकी सदारत में जो इजलास हो रहा था उसमें ये बताया जा रहा है तालिबान वज़ीरान शूरा की इजलास के बाद एक अफ़गान तालिबान रहनुमा ने कहा कि पाकिस्तान गरीब अफ़गान पनागज़ीनों के साथ जितना जुल्म करे इतना ही TTP और बलोचों का अफ़गानिस्तान में पुरतगबाक इस्तकबाल किया जाएगा। तारीख़ी तौर पर अफ़गान अपनी तौहीन माफ़ नहीं करते। हमने दीवार पर पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ़ का बयान लिखा है। पाकिस्तान अफ़गान महाजिरीन को वापस आने दें, फिर पाकिस्तान को खुला चैलेंज होगा। पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान महाजिरीन की वजह से हमारे जो है वो हाथ बंधे हुए हैं। अब हमारे हाथ आज़ाद हो जाएंगे। तो नाज़रीन, अंदाज़ा लगा लें कि इनके हाथ तो फिर भी पहले भी खुले थे। एक तो मैं वजाहत करता चलूँ कि पाकिस्तान ने अफ़गान महाजिरीन को एक पीरियड दिया था। गैर कानूनी जितने भी पाकिस्तान में गैर मुल्की मौजूद थे उनको एक पीरियड दे दिया गया कि आप 31 मार्च को अपना बोरिया बिस्तर गोल करके, क्योंकि आप गैर कानूनी तौर पे हैं, पाकिस्तान से निकल जाएं, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी दुकानें, अपनी जायदाद बेच दें, या जो आपके पास घर ले जाने का सामान है वो साथ ले के जाएँ और प्यार मोहब्बत से जाएं और आपको सपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद नाज़रीन, अगर अब भी कोई अपना सामान वगैरह साथ लेके जाता है तो उसको परमिशन है, और अगर यहाँ पे उनकी जायदादें हैं, उनके कारोबार हैं, उनकी दुकानें हैं, तो उनको कुछ भी नहीं कहा जाता। वो सारे उन्हीं की दुकानें हैं, उन्हीं के कारोबार हैं, उन्हीं के घर हैं। वापस आके वीज़े पे वो इनको देख सकते हैं। और जहाँ पे ज़्यादा कारोबार इनके पाकिस्तानियों के साथ हैं, जॉइंट वेंचर है पाकिस्तानियों के साथ, कारोबारी शराकतदारी है, या पाकिस्तानियों के नाम पे घर लिए हैं और उन पाकिस्तानियों के साथ इन्होंने महल्ले में 15-15 और 20-20 साल गुजारे हैं, तभी जाके इन्होंने उस पाकिस्तानी पे एतमाद किया। हर पाकिस्तानी पे इन्होंने एतमाद भी नहीं किया है। मतलब खूब छानबीन के बाद इनको पता है कि मेरे ये पैसे सेफ़ हैं, ये कोई नहीं खाएगा। इस तरह पेशावर में नाज़रीन हज़ारों अफ़गान महाजिरीन मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों के नाम पे प्रॉपर्टी ली है। कोई पाकिस्तानी किसी अफ़गानी की प्रॉपर्टी को नहीं खा रहा। अगर आपको निकाला जा रहा है, आप प्रॉपर तरीके से वापस आएँ, वीज़ा लेके आएँ। दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर आप बग़ैर वीज़े के जाते हैं? और ये अफ़गान महाजिरीन जो पाकिस्तान में मौजूद थे, ये क्यों मौजूद थे, ये क्यों पाकिस्तान आए थे? उस डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता कि जनरल ज़िया ने क्या किया। बस अफ़गानिस्तान में क्राइसिस था, जंग चल रहा था, 40 साल वहाँ पे हालात ठीक नहीं थे, ये पाकिस्तान में आ गए। अब वापस हालात अफ़गानिस्तान में ठीक है, एक इस्लामी जमहूरिया हुकूमत वहाँ पे बन गई है, इस्लामी हुकूमत के साथ वहाँ पे अमन आ गया है, उनका पैसा जो है वो अच्छा है, उनकी माइशत तरक्की कर रही है। तो जब इतना सब कुछ है तो ये पाकिस्तान में जो अफ़गान महाजिरीन हैं तो ये जाएँ, अपने मुल्क में जाएं, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें, अपने मुल्क को मज़ीद आगे करें। पाकिस्तान तो माशी क्राइसिस है इस टाइम पे, और पाकिस्तान का बड़ा मसला दहशतगर्दी का, शिद्दत पसंदी का है, जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ कई बार उठा चुका है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से जो हम देख रहे हैं 2021 से अब तक, एक तो पाकिस्तान ने जैसे ही अफ़गान तालिबान ने काबुल को फ़तह किया तो हम
پاکستانی یہ فیل کر رہے تھے کہ ہم نے کابل کو فتح کر لیا. اس کا صلہ یہ ملا کہ ہم کو دھمکی مل رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کو اور بلوچ لبریشن آرمی کو اور بلوچیوں کو سپورٹ کریں گے اور آپ کو ہم دکھا دیں گے کہ پاکستان کتنا پانی میں ہے. تو پاکستان کئی دہائیوں سے لڑ رہا ہے ان شدت پسند تحریکوں سے اور ان دہشت گردوں سے, اور انہی دہشت گردوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہو, ان شدت پسندوں کو آپ نے ٹھکانے فراہم کیے. اور پاکستان کا ایک ہی نقطہ تھا ان 3 سال میں آپ سے کہ ان شدت پسندوں کو کنٹرول کریں, جو آپ کے ملک میں ٹھکانے ہیں وہ ختم کریں, ان کو اپنے ملک میں نہ رہنے دیں. باقی جو پاکستان میں ہیں ہم جانیں اور یہ جانیں, مگر آپ چونکہ لاجسٹک سپورٹ, آپریشن سپورٹ ان کو فراہم کر رہے ہو. افغانستان میں جو امریکہ اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے, جو 7-8 ارب ڈالر کا فوجی ساز و سامان چھوڑ کے گیا ہے, جس میں اہم چیزیں جو ہیں وہ سنائپر گن ہے جو 1-8 کلومیٹر میں جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں, نائٹ گگلز ہیں ان کے پاس, لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس, جدید اسلحہ ہے ان کے پاس. وہ امریکہ جو چھوڑ کے گیا افغان طالبان کے جو ہاتھ لگا ہے, تو یہ ان شدت پسند تنظیموں کے پاس کیسے آ گئے؟ آپ نے یا فروخت کیا ہے یا آپ نے ان کو دیا ہوا ہے کہ جاؤ لڑو ان کے خلاف. ان کے نظریات پاکستان میں جو ٹی ٹی پی ہیں, میں بلوچ لبریشن آرمی کی بات نہیں کر رہا, ان کو تو افغان طالبان پاکستان کی دشمنی میں سپورٹ کر رہے ہیں. جو یہاں پہ ٹی ٹی پی ہے اور حافظ البہادر گروپ ہے اور دیگر تنظیمیں ہیں, ان کو یہ اسلحہ کس نے دی ہے؟ یہ جدید امریکی اسلحہ جو امریکہ چھوڑ کے گیا ہے, تو یہ آپ نے یا فروخت کیا ہے یا ان کو دیا ہوا ہے. 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں. مگر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جس نتیجے پہ پہنچی ہیں کہ آپ نے باقاعدہ پہلے ہوسٹ میں, ننگرہار میں, پکتیا میں, برمل میں ان کو ٹھکانے دیے اور پاکستان کی سرحد پہ ان کو بسایا, جو پھر یو اے ای نے آپ کو 10 ملین درہم دیے, تو آپ وہاں پہ غزنی میں ان کو آباد کر رہے ہیں, پکتیا سے, برمل سے اور ننگرہار سے ان کو لے کے آپ وہاں پہ بسا رہے ہیں. یو این کی پوری رپورٹ ہے کہ 6,000-5,500 جو ہے مسلح پاکستانی طالبان اس ٹائم پہ افغانستان میں موجود ہیں, اور ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ افغان طالبان کر رہے ہیں. اور ان افغان طالبان اور یہ پاکستان کی ٹی ٹی پی, ان کا نظریہ جو ہے وہ ایک ہے, یہ آپ کو فالو کرتے ہیں. اور آپ ہی نے 2022 میں پاکستان کے ساتھ ان کو بٹھایا تھا کہ ان کو آپ آئین پاکستان کے تحت جو ہے یہ مذاکرات آپ سے کر رہے ہیں اور یہ قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ان کو واپس پاکستان میں بسائیں. سن 2022 میں افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کو پاکستانی حکومت کے ساتھ, پاکستانی افواج کے ساتھ بٹھایا تھا. اس کا مطلب کہ آپ ہی کے کہنے پہ یہ اٹھتے ہیں اور آپ ہی کے کہنے پہ یہ فائرنگ کرتے ہیں اور آپ ہی کے کہنے پہ یہ کارروائیاں کرتے ہیں. آپ ہی کا ایک معاہدہ سامنے آیا ہے, جو معاہدہ جو تھا وہ میر علی معاہدے کے نام سے مشہور ہے, کہ مبینہ طور پہ وہ معاہدہ سامنے آیا تھا کہ جب طالبان نے تمام تر تنظیمیں جو امریکہ کے خلاف, نیٹو کے خلاف لڑتی رہی ہیں, تو وہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا, اور طالبان جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کو سپورٹ کیا جائے گا. تو سٹل ان کو سپورٹ آپ دے رہے ہو. اب پاکستان کو دھمکی دے رہے ہو کہ آپ افغان مہاجرین کو نکال رہے ہو, غیر انسانی سلوک کر رہے ہو, غیر اسلامی سلوک کر رہے ہو. پاکستان نے کون سا ایسا غیر اسلامی سلوک کیا ہے؟ پاکستان نے ان افغان مہاجرین کو ٹائم دیا ہے. پاکستان نے ان افغان مہاجرین کو جو ہے وہ 40 سال اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے. جو پی او آر کارڈ والے ہیں, ایون کہ غیر قانونی جو ہیں, جو اے سی سی کارڈ والے ہیں, پورے پاکستان میں کہیں بھی گھوم سکتے ہیں. شام میں جب کرائسس تھا, آپ نے دیکھا جب بشار الاسد کی حکومت تھی, اتنے معصوم بچے, خوبصورت بچے, ان کو جو ہے جب کرائسس تھا تو ترکی نے کیمپ میں رکھا ہوا تھا. کیمپ میں سینکڑوں بچے مر گئے تھے. اس طرح ایران نے 95% جو افغان شہری ہیں ان کو کیمپوں میں رکھا ہوا ہے. پاکستان نے کسی حد تک کیمپوں میں رکھا ہوا ہے. باقی سارے پاکستان کے ہر کونے, ہر گوشے, ہر تحصیل, ہر ڈسٹرکٹ, ہر صوبے میں موجود ہیں, اپنے کاروبار کر رہے ہیں, اب اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں. کوئی یہ تضاد نہیں کرتا کہ یہ افغانی ہے, یہ پاکستانی ہے. کوئی کسی سے پوچھتا ہی نہیں ہے. ایون کہ خیبر پختونخوا میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون افغانی ہے اور کون پاکستانی پٹھان ہے. تو ان کو سینے سے لگا کے رکھا ہے. اب بھی افغانیوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, جو پشاور میں ہیں, جو دیگر خیبر پختونخوا میں ہیں, جو اسلام آباد پنڈی میں ہیں, سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں پاکستانیوں کے, اور وہ بھی بڑا بھروسہ کرتے ہیں. اب یہ جو افغان مہاجرین ہے, یہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. ان کو ٹائم دیا گیا تھا اے سی سی کارڈ والوں کو, اور یہ اے سی سی کارڈ والے ناظرین وہ ہیں جو 2017 میں پی او آر کارڈ جو بنانے جا رہے تھے, پروف آف رجسٹریشن یو این ایچ سی آر کے ساتھ, کہ آپ یہ کارڈ بنائیں تاکہ آپ کو افغان مہاجر کنسیڈر کیا جا سکے. انہوں نے اس ٹائم پہ $200-300 لیے اور یہ افغانستان چلے گئے. انہوں نے کارڈ نہیں بنائے. 1.4 ملین نے کارڈ بنائے, اور یہ 1.3 ملین واپس 2017 میں آ کے انہوں نے کارڈ بنائے, اے سی سی کارڈ, افغان سٹیزن شپ کارڈ بنائے.
ان کی تعداد اس ٹائم پہ 1.3 ملین تھی. اب یہ 2023 2024 2025 میں پاکستان نے تقریباً 9,13,000 جو تعداد بڑھ گئی ہے, 9,13,000 افغان شہریوں کو جو ہے وہ بے دخل کیا ہے. ان میں اے سی سی کارڈ والے زیادہ تھے, اس لیے پاکستان میں بچ گئے 8,50,000 جو اے سی سی کارڈ والے ہیں. پنجاب میں جو حکومت 99,000 بتا رہی ہے, سندھ میں 67,000 بتا رہی ہے. ہم حیران ہیں کہ 67,000 افغان مہاجرین کراچی کی یہ کیسے بتا رہے ہیں. کراچی میں تو لاکھوں افغان مہاجرین موجود ہیں, غیر قانونی اور اے سی سی کارڈ والے. اس طرح پنجاب کے مختلف اضلاع میں, مختلف ضلعوں میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ لاکھوں افراد موجود ہیں, مگر پنجاب پولیس نے ڈیٹیل دی ہے کہ 99,000 افغان مہاجرین کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. پاکستان میں اس طرح 54% خیبر پختونخوا میں آباد ہے جنہیں ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا. آپ غیر اسلامی بات کرتے ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان افغان مہاجرین کے ساتھ غیر اسلامی سلوک کیا جائے. میں پہلے ہی کہتا آ رہا ہوں کہ جب ڈیڈ لائن گزر جائے گی تو یہ مسائل آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا, ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی, چار دیواری کا تقدس پامال. کیوں پولیس کیا کرے گی؟ وہ ناک کرے گی کہ بھائی صاحب خدا کے لیے اس ملک سے چلے جاؤ. بھائی ملک کی جو فورسز ہوتی ہیں, آپ کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے, غیر قانونی آپ ہوتے ہو, اس کے بعد آپ کو پکڑ کے آپ کا دروازہ توڑ کے آپ کو گھر سے نکال کے آپ کو واپس بھجواتے ہیں. یہ یو کے میں ہوتا ہے, یو ایس میں ہوتا ہے, آسٹریلیا میں ہوتا ہے, برمنگم میں ہوتا ہے, کینیڈا میں ہوتا ہے, ملیشیا میں ہوتا ہے, سعودیہ میں ہوتا ہے, دبئی میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دروازہ توڑ کے گھر کے اندر جائیں اور ان کو نکال کے جائیں. ہم کہتے ہیں نہیں, پیار محبت سے ان کو لے کے جائیں, مگر وہ پیار محبت کا ٹائم 31 مارچ کا تھا. اس کے بعد پولیس لازمی طور پہ ایک ریڈ کرے گی, خواتین ساتھ ہوں گی, چار دیواری کا تقدس پامال ہوگا, کیونکہ آپ نکل نہیں رہے ہو, آپ حکومت کو اپنے آپ کو حوالے نہیں کر رہے ہو, آپ افغانستان جانا نہیں چاہ رہے ہو, تو پولیس فورس کیا کرے گی؟ اب تو ساتھ اگر فوج بھی شامل ہے بعض علاقوں میں اور نیم فوجی دستے بھی ہیں, اگر وہ آئیں گے تو اور سخت کارروائی ہوگی. پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ افغان مہاجرین کو سال 2025 میں نکالنا ہے. یہ پاکستان کا اٹل فیصلہ. اس سے پہلے افغان طالبان کو لگ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے کافی مشکل ہے یہ فیصلہ, پاکستان اتنی آسانی سے اتنے لاکھوں لوگوں کو نہیں نکال سکتا. اب جب ان کو پتہ چل گیا عید کی چھٹیوں کے بعد کہ افغان طالبان کی جو تعداد ہے جو 15-20 ہزار 21,000 افغان مہاجرین جو ہیں وہ اس ٹائم پہ پاکستان نے بے دخل کر دیے, تو ان کو اندازہ ہو گیا ہے. انہوں نے ان کے لیے کیمپ وغیرہ 55-56 ٹاؤن شپ وغیرہ بنا رہے ہیں, چائنا کی مدد سے, رشیا کی مدد سے, جاپان کی مدد سے, ان سے فنڈ وغیرہ لیا ہوا ہے, ان کے لیے بنا رہے ہیں, ان کے لیے انتظام کر رہے ہیں. مگر ناظرین, صرف بنانا اور انتظام کرنا تو نہیں ہوتا. لاکھوں افغان مہاجرین کو ایک ساتھ اگر یہ رکھ سکتے ہیں, ان پہ اربوں ڈالر اس پہ لگتے ہیں. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پہ UNHCR کے پیسے بند ہو گئے ہیں اس لیے پاکستان نکال رہا ہے, یہ وجہ نہیں ہے بھائی. اے سی سی کارڈ والوں کو اس ٹائم پہ جب پیسے مل رہے تھے وہ کون دے رہا تھا؟ $200-300 کون لے رہے تھے؟ افغان شہری لے رہے تھے. اس کے بعد پھر غیر قانونی وہ ملک میں کیوں آئے؟ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی غیر قانونی طور پہ آ جاتا ہے. افغان جیسے بھی ہیں ہمارے پڑوسی ہیں, برادر اسلامی ملک ہے اور ہمارے بھائی ہیں, اب بھی ہم بھائی کہتے ہیں. مگر یہ جس انداز میں پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ TTP کو سپورٹ کریں گے اور ہم بلوچوں کو سپورٹ کریں گے, ایک بار افغان مہاجرین کو واپس آنے دو, آپ ان کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر رہے ہو. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ افغان مہاجرین زیادہ تر پاکستان میں جو پیدا ہوئے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں زیادہ برا نہیں کہیں گے, مگر جب واپس جاتے ہیں تو افغانستان کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کون سا افغانستان کا جھنڈا ان کے پاس ہوتا ہے؟ طالبان کو بھی وہاں پہ سوچنا چاہیے. ان کے ہاتھ میں اشرف غنی اس دور کا جھنڈا ہوتا ہے جو افغانستان کا پرانا جھنڈا تھا. افغان طالبان کا جو اسلامی امارات ہے اس کا جھنڈا نہیں ہوتا, اور وہ جھنڈا صرف پاکستان کے بارڈر تک استعمال کرتے ہیں. اور پاکستان اتنا شریف ملک ہے کہ اس جھنڈے کو چھوڑتے ہیں, بارڈر تک کچھ نہیں کہتے. حالانکہ آپ افغان طالبان اس جھنڈے کو اٹھا کے اس کو مارتے ہو, پیٹتے ہو اور جھنڈا ان سے چھین لیتے ہو, اس جھنڈے کو جلا لیتے ہو, اس کی بے حرمتی کر لیتے ہو. پاکستان ابھی تک اس جھنڈے کی بے حرمتی نہیں کر رہا. جب بھی میں زیادہ تر دیکھ رہا ہوں افغان مہاجرین جاتے ہیں جن کو بے دخل کیا جاتا ہے, انہوں نے ہاتھ میں جھنڈے, افغانستان کے پرانے جھنڈے جو تھے, جو اشرف غنی دور کے, حامد کرزئی دور کے افغانستان کے جھنڈے تھے, ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. مگر پاکستان ان کو تنگ نہیں کر رہا. اور وہ جھنڈا آپ کے ملک میں وہ لہرا سکتا ہے افغان مہاجرین, آپ اس کو کاٹ کے پھینک دیں گے. تو پاکستان نے بڑا تحمل سے کام لیا ہے, بڑی برداشت سے کام لیا ہے. پاکستان کا جو بارڈر افغانستان کے ساتھ اب بھی ہے 2640 کلومیٹر کا, اس پہ دراندازی ہوتی ہے. 92% کمپلیٹ ہے, 8% کمپلیٹ نہیں ہے. میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ یہ 8% پاکستان کو اپنے آپ کو بیچ کے یہ 8% کمپلیٹ کرنا چاہیے. جب آپ کی چار دیواری سیف نہیں ہوگی, جب آپ کے گھر کی چار دیواری نہیں ہوتی, آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں. تو پاکستان کو اگر ملک سے دہشت گردی, شدت پسندی کا خاتمے کرانا ہے تو ان کو غیر قانونی طور پہ افغان مہاجرین کو نکالنا پڑے گا. اس کے ساتھ پورا پاکستان یکجوٹ ہے. ہاں, کسی کی بےزتی نہیں ہونی چاہیے,
پیار محبت سے ہونا چاہیے. زبردستی اگر ان کی جائیدادیں کوئی لیتا ہے تو یہ ظلم زیادتی ہے. وہ جائیدادیں ان کی امانت ہے اور سرکار کو ان کا خیال رکھنا چاہیے. واپس آ کے یہ جائیدادیں انہی کی ہے. اگر پھر واپس نہیں آ سکتے تو جس انداز پہ یہ بیچنا چاہیں یہ بیچ سکتے ہیں. ظلم زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. مگر جو قانونی طور پہ POR کارڈ والے پاکستان میں موجود ہیں 14 لاکھ کے قریب، ان کے بارے میں پاکستان نے ان کو نہیں نکالا. ان کا 30 جون تک ٹائم ہے. اگر اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ پاکستان میں رہے. اگر پاکستان کی حکومت ان کو ایکسٹینڈ نہیں کرتی تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی جانا پڑے گا. یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے. افغان طالبان سمجھ رہے تھے کہ پاکستان ان کو نہیں نکال پائے گا، اور اب یہ کھلی دھمکی. تو پاکستان تو چیخ رہا ہے کہ آپ کے ملک میں ٹھکانے موجود ہیں. اس سے زیادہ دھماکے اور کیا ہوں گے؟ 644 حملے پاکستان میں 2024 سال میں ہو چکے ہیں شدت پسندی اور دہشت گردی کی. اس سہ ماہی میں ناظرین کتنے دھماکے ہو چکے ہیں، کتنے حملے ہو چکے ہیں جنوبی اضلاع میں اور بلوچستان میں، ڈیر اسماعیل خان میں، ٹانک میں، بنو میں، لکی مروت میں، کوہاٹ میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں. ان سارے علاقوں میں جو ہے وہ شدت پسندی میں کافی اضافہ ہوا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ مسلسل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہا ہے. اور ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں جو ہے یہ ابھی تک 51 جو غیر ملکی شہری ہیں، مطلب افغانی ہیں، وہ بیچ میں مارے گئے. پرسوں 9 مارے گئے. 60 جو ہیں وہ ریشو سے ماہی کا آپ نکال لیں تو 20 سے 25% افغان شہریوں کو جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مارا جا چکا ہے. تو پاکستان کا دل بہت بڑا ہے. کسی دوسرے ملک میں 20-25% لوگ اگر دہشت گردی شدت پسندی میں انوالو ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر وہاں پہ؟ اس پورے ملک کو بین کر دیا جاتا ہے. پاکستان نے افغانستان سے ایک ہی ڈیمانڈ کی تھی کہ ان شدت پسندوں کو کنٹرول کریں، اپنے ملک میں آپ کے جو موجود ہیں ان کو ختم کریں. ہاں، یہ آپ کے نظریوں کو فالو کرتے ہیں، آپ ان کو روک سکتے ہیں، مگر وہ روک نہیں رہے، کیونکہ وہ خود بھی ڈر رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف، یہ تعداد ان کی 30-35 ہزار ہے، ہمارے خلاف یہ داعش کے ساتھ نہ مل جائیں، ہمارے خلاف کارروائی شروع نہ کر دیں. افغان طالبان کی کل تعداد جو ہے وہ 40-50 ہزار سے زائد نہیں ہے. اور یہ جو افغانستان میں افغان عوام موجود ہیں، 2.5 لاکھ آرمی ان کی بھاگی ہے ان افغان طالبان سے، جن کو امریکہ نے 10, 12, 15, 20 سال ٹرین کی ہے. وہ بھاگے ہیں. ان کی غلطی تھی، اپنی ہی عوام کی غلطی تھی. تو یہ بندوق کی نوک پہ جو ہے یہ افغان طالبان آئے ہیں. اس ٹائم پہ پاکستان نے بھی ایک جوا کھیلا اور پاکستان نے ان کو 20 سال سپورٹ کیا. اور پاکستان سمجھ رہا تھا کہ ان کے آنے کے ساتھ پاکستان میں شدت پسندی، دہشت گردی ختم ہوگی. مگر ان کے آنے کے ساتھ پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی میں 500 گنا اضافہ ہوا ہے. اس لیے پاکستان کے ساتھ یہ اور کیا برا کریں گے. تو افغان مہاجرین کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے. مگر جو غیر قانونی طور پہ افغان مہاجرین ہیں، پاکستان نے ان کے خلاف فیصلہ کیا ہے اور ان کو کسی بھی قیمت میں پاکستان میں چھوڑا نہیں جا سکتا. آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں گے جو 54% آبادی ہے جن کو ابھی ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، 11-12 کے بعد، 11-12 اپریل کے بعد ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا اور ان کو بھی نکالا جائے گا. کیونکہ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا موقف ہے کہ کسی کو زبردستی نہیں بھجوایا جائے گا. مگر وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے کہ بے دخلی ضروری ہے. جو غیر قانونی موجود ہیں اور غیر قانونی جو افغان مہاجرین ہیں، وہ ان کے بارے میں تو کلیئر کٹ ہے کہ ان کو بے دخل کرنا ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.